बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे इलाके की इंतहाई पढ़ी लिखी शख्सियत, सहाफ़ी, दानिश्वर, मुअल्लिम और कई शोबों में काम करने वाले, सोशल वर्कर की हैसियत से काम करने वाले, कई तंजीमों की बुनियाद डालने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अख्तर साहब मौजूद हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने वक्त दिया, आपने मुझे इस काम के लिए चुना। थैंक यू सो मच। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब साइकोलॉजी के उस्ताद हैं और कई जामियात के साथ वाबस्ता रहे हैं, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब तक कितने पेपर आपके छप चुके हैं? डॉक्टर साहब, अगेन मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए और मुझे जैसे आपने हुक्म किया मैंने कहा मैं रेडी हूँ। पब्लिकेशन तो जो है वो 27 जो है वो जो रिकग्नाइज्ड जर्नल है HEC के उसमें है, और उसके अलावा कोई 5-7 पेपर अभी रिसेंटली इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि पाइपलाइन में है। तो जैसे आपने मेरे डिसिप्लिन का जिक्र किया है, बेसिकली मेरा फील्ड जो है वो साइकोलॉजी और पर्टिकुलरली कुछ अर्से से क्लिनिकल साइकोलॉजी के तौर पे 2 यूनिवर्सिटियों में पर्टिकुलरली एज ए अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएट प्रोफेसर और चेयरमैन डिपार्टमेंट के तौर पे मैं कंटिन्यू करके फिर लेफ्ट करके 5-5 साल सर्विस करके तो आया हूँ। तो ये पहले क्वेश्चन का तो यही है कि 27 जो है वो रिकग्नाइज पब्लिकेशन सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रहा हूँ सरगोदा में, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 5 साल जो है वो एज ए चेयरमैन डिपार्टमेंट के तौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजी के रन किया। वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी के, MS क्लिनिकल साइकोलॉजी के मेल फीमेल जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट पोजीशंस पे आप कह सकते हैं कि आर्म सर्विसेज में भी, फोर्सेज में भी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, हॉस्पिटल में भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, वो जो है वो इंसानियत के लिए या जो हमारी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस ज़माने में आप साइकोलॉजी की तरफ गए तो यहाँ तो शाज़ो नादरी कोई बंदा होगा, तो ये आप कैसे चले गए इस फील्ड में? डॉक्टर साहब, वाकई बड़ा ये मेरा ख्याल है कि मुझे आज तक लाइफ में मैं अपने स्टूडेंट के सामने तो शेयर करता हूँ जब क्लास में होता हूँ तो जब हम लोगों का इंटरेस्ट लेते हैं, जब उनसे पूछते हैं स्टार्ट में, तो मैं अपना भी शेयर करता होता हूँ कि मैंने ये फील्ड क्यों चूज़ की। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। आज तक मुझसे ये क्वेश्चन ना कभी किसी ने पूछा और ना ही ऐसी सूरत थी। एक्चुअली ऐसा था कि मेरे कुछ दोस्त थे, हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट के साथ रिलेशन था, तो वो साइकेट्रिस्ट थे। तो एक ज़माने में मैं ग्रेजुएशन लेवल पे एक क्लाइंट या कह लें, एक पेशेंट कह लें, एक एबनॉर्मल पर्सनालिटी कह लें, मैं उनको उनके पास लेके गया। वो आजकल UK में बहुत बड़े लेवल पे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, बड़ा नाम था, डॉक्टर इफ्तिखार साइकेट्रिस्ट, हमारे दोस्त थे। तो मैं उनके पास जब गया तो मैं वो पेशेंट जब लेके गया तो उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब मैं आपको सजेस्ट करूँ कि इसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके चले जाएँ ताकि इसकी काउंसलिंग, वो यंग बंदा है तो सारी ज़िंदगी मेडिसिन पे अगर इसको वो आ गया तो ये इसकी एडिक्शन बन जाएगी और इस तरह। तब से मुझे इसका इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर मैंने उस वक्त मैं शुएब साहब के पास, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत दे, मेडिकल स्टोर पे हजरों में काम करता था, साथ साथ पढ़ाई भी होती थी। तो फिर मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ वहाँ से कि यार मुझे साइकोलॉजी में मुझे इसका चूज़ करना चाहिए। और हालांकि अफोर्डेबिलिटी का कह लें तो मेरे पास शायद इतने पैसे नहीं थे कि मैं कॉलेज जाऊँ, लेकिन साइकोलॉजी की फील्ड ऐसी थी कि ये प्राइवेट तौर पे जिस तरह लोग आजकल ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के तौर पे लेके किसी भी सब्जेक्ट को कर लेते हैं, तो उस ज़माने में 19 की सेंचुरीज़ में 1990s में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके लिए मुझे कॉलेज एनरोल होना पड़ा, अटक कॉलेज में, स्पेशली इस इंटरेस्ट के बेस पे। तो फिर मैंने चॉइस रख लिया था, टारगेट रख लिया था कि मैं साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ करूँगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने साथ जो लोग थे अटक कॉलेज में भी, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे भी जिक्र कर दूँ। वहाँ पे सबसे बड़ी डोमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी छज स्टूडेंट फेडरेशन, एक जमात उसी स्कूल ऑफ थॉट जिसको वलीउल्लाह फ़िक्र कहते हैं, आप भी जानते हैं। उसके रेफरेंस से कॉन्फिडेंस नॉलेज के हवाले से थोड़ा बहुत आ गया था,
کہ وہ جو چیزیں پرووائڈ کرتے تھے، شیئر کرتے تھے، وہ اگر ہم ان کو پک کرتے تھے تو وہ کہیں پہ بھی ہم ان کو ایکسپریس کرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ یار یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے. تو ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہاں سے وہ ڈیولپ ہوا. پھر میں نے الحمدللہ ادھر کالج میں بھی ڈومینیٹنگ رول پلے کیا کہ میں چرچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوا. حالانکہ اگر فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو شاید میرے سے بڑے اچھے دوست تھے، بڑی کلاس کے لوگ تھے، لیکن اللہ نے مجھے عزت بخشی اور میں وہ کرتا رہا. پھر میں نے کالج میں ہی اپنے پیریڈ میں ویلفیئر پرسپیکٹو میں اٹک کالج میں شیخ الہند اسٹوڈنٹ ویلفیئر کونسل کے نام پہ ایک آرگنائزیشن ڈیولپ کی. اور آپ امیجن کریں کہ وہ ٹیچر اور وہ پروفیسر جو کسی سے مطلب جو بچہ نہیں آتا تھا اس پہ فائن کرتے تھے اور وہ فائن کی کلیکشن ہمیں دے کے ہم اس کو ویلفیئر کونسل کے لیے مطلب اس میں یوٹیلائز کرتے تھے. اور جو بچے اور جو اسٹوڈنٹس جن کو نیڈز ہوتی تھی، فار ایگزامپل شوز کی، کلاتھ کی، بکس کی، تو وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے تھے. اور وہ ٹیچر جو کسی کام میں بھی نہیں آتے تھے لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یار یہ کیسا کام سٹارٹ ہو گیا ہے کالج میں کہ اس سے پہلے کسی نے یہ انیشیٹو نہیں کیا تھا. اور میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو اظہار کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، شیخ آفتاب صاحب اتنے زیادہ فیمس نہیں تھے تو میں ان کو کالج لے کے آیا. اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو اس زمانے میں جو شیخ الہند ویلفیئر، اور یہ مجھے سڈن خیال آیا ہے، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اپنا اس کے لیے کر رہا ہوں یا کچھ، میں پروف بھی کر سکتا ہوں، میں اس کے سب کچھ دے سکتا ہوں. تو یہ جو بابر سویٹس والا لڑکا ہے شیخ شاہ جہان، بڑی پیاری پرسنالٹی تھی، اس کو میں نے جنرل سیکرٹری رکھا تھا. اب صدر کا نام مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو شیخ آفتاب صاحب جو تھے ان کے ذریعے ہم نے اس کی اناگریشن کروا کے یہ سارا کچھ کیا تھا اور اب پھر وہ بڑے عرصے تک وہ چیز چلتی ہے. اچھا، ہم پھر آپ کے کالج کی طرف جائیں گے. میں آپ کے سبجیکٹ پہ ابھی بات کرنا چاہوں گا. تھینک یو. کہ سائیکالوجی کیا ہے؟ یہ مطلب آپ نے کیا تو ہمارے تو اب بھی کوئی نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں میرے دوستوں میں تو کوئی بھی نہیں ہے. سائیکالوجی کیا ہے؟ آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ سائیکالوجی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میری ایک اپنی اپروچ ہے. لوگ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوتا ہوں، لوگ مانتے نہیں ہیں یا جس طرح بھی کہہ لیں، لیکن مجھے جہاں بھی الحمدللہ اس رب کے کرم سے ڈفرینٹ کنٹریز میں انکلوڈنگ یورپین سوسائٹیز میں مجھے اس سائیکالوجی کو پریزنٹ کرنے کا یا اس کا اپنے کام کو پریزنٹ کرنے کی مجھے اپرچونٹی ملی. تو جب میں بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بیسیکلی تو یہ نالج ہے انسانی مائنڈ اور ہیومن بیہیویئر کا. مطلب ہم بیہیویئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں، بیہیویئرس کے بارے میں پریڈکشنز کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ میری اپنی اپروچ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی جب کہتا ہوں تو بہت سارے جو میرے سے انسپائر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ سائیکالوجی از لو، یہ ایک پیار ہے. اور وہ پیار کیا ہے؟ ہیومن بینگ ود ہیومن بینگ، لو ود ہیومن بینگ. کہ یہ جو سائیکالوجی ہے یہ انسانیت سے پیار ہے، انسانیت کے ساتھ پیار ہے. باقی رہی بات کہ ریئل سوسائٹی میں جتنی نیڈز آج ہیں، مطلب اسلامی یونیورسٹی میں 10-12 سال پڑھاتا رہا ہوں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں الحمدللہ بے شبہ اسٹوڈنٹس فارم کے بھی ہیں. اور پرٹیکولرلی جب بلوچستان کے اسٹوڈنٹس آتے تھے، میں یہاں پہ آج یہ بات کر دوں تو مجھے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یار ذرا کیئر رہنا، یہ کرنا وہ کرنا تھوڑا پرابلمیٹکس ہے. آپ بلیو می، میری یہ رزق کی جگہ ہے. جتنا میرا پیار، جتنی محبت میری ان کے ساتھ ڈیولپ ہوئی اور جتنی کاؤنسلنگ میں نے ان کی وہ شاید میرے سے میں ہی ہے. بعد میں سارے لوگ مجھے کہتے تھے یہ کیسے کر لیا جی، ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا، میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کی سوسائٹی میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سچ پوچھے تو جوئی صاحب ہمارے یہاں ٹینڈنسی نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ رجحان نہیں ہے. لوگ سائیکالوجی کو اگنور کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، ریئل لائف میں ہم یہ بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ مینی ٹائمز ہمیں ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ نارمل لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور جو اب نارمل آدمی ہے یا اسپیشل پرسپیکٹو میں ہے تو اس کے لیے تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو ہماری جو فوکس اور جو کنسنٹریشن ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نارمل اور اب نارمل کی دونوں کیٹیگریز میں، تو اوور آل جو میں بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک انسانیت سے پیار ہے اور یہ آپ کی محبت ہے. اور میں اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ بات کر دوں، آپ اس میں کریکشن بھی کر سکتے ہیں، مجھے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، کہ بنیادی طور پہ جو ہم نے 55 سال کی ایج میں دیکھا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق کل، اس کا پرپس بھی یہ سارا اسی کے گرد گھومتا ہے. وہ خود بھی انسانیت سے پیار کرتا ہے، انسانیت کا پیار اسے اچھا بھی لگتا ہے،
یہ اس کی کریکٹرسٹکس میں سے ٹھیک ہو گیا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بطور سبجیکٹ اگر ہمارے لوگ نہیں، ویسے تو مجھے 10-12 سال سے روزانہ کی بنیاد پہ ایک ماہر جو ہمارے ادارے میں سائیکالوجسٹ ہے اس کے ساتھ میں رہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے چھچ کی سطح پہ کوئی بندہ کیوں نہیں اس فیلڈ میں جا رہا، ان کو سبجیکٹ سمجھا دیں کہ سبجیکٹ کیا ہے. اب سبجیکٹ کی جہاں تک بات ہے، لوگوں کا ہمارے یہاں کچھ فیئرز ہے اوور آل بھی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی جنریشن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس سبجیکٹ کی ڈیمانڈ چودھری صاحب اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ رسپیکٹ ہے ڈیولپ سوسائٹیز میں، ڈیولپ معاشروں میں، جہاں پہ لوگوں کو اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک وزٹ کیا تھا، میں نام نہیں لیتا دشمن کنٹریز کا، 19 کی بات ہے، 1990 کی سم تھنگ کی، وہاں پہ کوئی سنگل سائیکالوجسٹ فری نہیں تھا. میں کلوز کی بات کرتا ہوں جی، مجھے پتا آپ کا وزٹ مجھے میں کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا. جی. اب جب ریسنٹلی مجھے اپرچونٹی ملی ڈیولپ سوسائٹیز کی، یورپین کنٹریز کی، تو یار بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم جب جہاں بھی بات کرتے تھے تو لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ہاؤ جینٹل مین یو آر ریسپیکٹیبل. اب اس کی وجہ یہ ریزن یہ ہے کہ وہ جو سبجیکٹ ہے، وہ جو ڈسپلن ہے، بنیادی طور پہ اس کی دنیا میں اور سوسائٹی میں ڈیمانڈز اس کی اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک بات، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہماری عام فورسز میں کسی فیمیل کو پرمیشن نہیں تھی، نہ فیمیل کی گنجائش تھی کہ وہ سائیکالوجی کی فیلڈ سے سلیکٹ ہو کے آرمی میں جائیں. سچویشن یہ بن گئی کہ آرمی آفیسرز اور یہ سارے لوگ جتنے بھی اب ہمارے بہت ساری فورسز میں ہمارے دوست ہیں بیٹھے ہوئے، سلیکشن سینٹرز میں، باقی ISSB میں جتنا بھی کام ہے، پرسنالٹی اسسمنٹ کے حوالے سے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے. میں الحمدللہ پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا اس وقت کرنٹلی جو ہماری ایسوسی ایشن ہے فیڈرل لیول پہ، میں اس کا ایگزیکٹو ممبر ہوں. ہم اس میں ٹوٹل 10-15 لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہم سب سے کنیکٹڈ ہیں. تو اس وقت آرمی نے ہمارے سینئرز کو ہمیں ریکویسٹ کی کہ یار ہمیں نوجوان چاہیے، نوجوان مل نہیں رہے. ظاہر سی بات ہے کہ سائیکالوجسٹ کی اور وہ سائیکالوجسٹ بھی ایک ایز اے آفیسر، تو اگر یہ لوگ آئیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ مزے کی بات شیئر کرتا ہوں کہ میں کچھ عرصہ پہلے یہاں 2017 میں نئی یونیورسٹی بنی ہے، ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ کے نام سے چارٹرڈ ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے مجبور کیا، میں نے کچھ جا کے تھوڑا سا، بچے بھاگ جاتے تھے سائیکالوجی سے، میں نے کچھ دن کلاسز لی، بچے واپس آ گئے، سارے آئے. ایک دن اتفاق سے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، پتہ کیا جا سکتا ہے، میں فارمیسی کی کلاس میں چلا گیا. انہوں نے کہا یار فارمیسی کی کلاس ہے تو ٹیچر نہیں ہے تو آپ ذرا پلیز دونوں کلاسز جوائنٹ کر کے دیں. میرا ٹاپک تھا ہیومنسٹک اپروچز کے حوالے سے. وہ میں نے فارمیسی کی کلاس لی. اس فارمیسی کی کلاس میں جب میں نے فارمیسی کی کلاس لی، ان کو بھی میں نے رسپانس کیا. 10 بچیاں آ گئی کہ سر ہم سائیکالوجی چوائس کریں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے، مطلب اب ہمارے یہاں انگلش کا ایک فیئر ہے، جسٹ ایک لینگویج ہے، لیکن لوگ اس سے کرتے ہیں. تو کسی بھی سبجیکٹ کو اس کے اگر پڑھانے والا ٹیچر یا وہ اس کا جو سٹائل آف میتھڈولوجی ہے یا اس کا جو ٹیچنگ سٹائل ہے، اگر وہ کمٹمنٹ اور پیشنس کے ساتھ پڑھاتا ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اچھا، آپ نے بہت عمدہ بات کی اور یہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اب آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں یہ کہوں گا کہ ڈفرینٹ فیلڈز میں پوری دنیا میں بھی ضرورت ہے، پاکستان میں بھی قدم قدم پہ ضرورت ہے اس کی. اب اگر آپ پورے ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیں تو مجھے بتاتے ہوئے جہاں فخر محسوس ہو رہا ہے، ہم مطلب جو پروفیشنلز ہیں وہ ہم 2-3 لوگ ہیں پورے ڈسٹرکٹ اٹک. میں یہی عرض کر رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ سوال کیا. اور ضرورت کی تو یہ ہے کہ ہم 10 لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھیں تو 10 کو ضرورت ہے. اور ان 10 کو اگر آپ جج کرتے ہیں اپنے پیرامیٹرز پہ تو وہ 10 میں سے ایک آدھی شاید بچا ہوا ہو، باقی سب کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہمارا سماج جس ڈگر پہ ہے وہ ظاہر ہے اس وقت سیاسی طور پر سٹریس ہے، ڈپریشنز ہے، یہ ساری چیزیں بہت کچھ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو لوگوں کو تھوڑا اسٹرینتھن کر دیتے ہیں تو میں یہ جیسے کہتا تھا، جیسے آپ نے مجھ سے پہلا کوسچن کیا تھا کہ سائیکالوجی کیا ہے، سائیکالوجی پیار ہے. اچھا، میں یہاں ایک اس سے چونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہاں یہ بات کہ چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، دوسرے کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ میری حد آپ کے ناک تک ہے.
تو اب تو کوئی کسی کا خیال نہیں کر رہا، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں سماج کو کہ سماج کو کیا کرنا چاہیے؟ چوہے صاحب یہ تو بڑا، میرے پاس اس کا جواب ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے، جس سوسائٹی جس سماج میں، لیکن شاید یہ ٹائم اور یہ چیزیں میں ایکسپریس کرنا چاہوں یا میں بتانا چاہوں تو وہ سم ٹائمز ہوتا ہے جیسے اوور ڈوز ہو جاتی ہے نا، اور وہ جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو اگر میں اس کو سیکوینس سے لے کے آؤں تو میں پروو کر سکتا ہوں کہ یہ سوسائٹی اب ہمیں جو باہر جا کے تھوڑا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب ڈیولپ سوسائٹیز میں گیا اور میں نے دیکھا تو میں رویا اللہ کے آگے. آپ بلیو کریں، میں ہانگ کانگ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور میں چیخیں مار مار کے نماز پڑھتا ہوں، میں روتا ہوں اللہ کے آگے. اور میں نے کہا اللہ جی میری سوسائٹی، میرا معاشرہ کب اس لیول پہ، اس سٹیج پہ آئے گا؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ضرورت ہے ایک انسانی سوسائٹی کے لیے. اور یہ جو رویے ہوتے ہیں، بینگ اے سائیکولوجسٹ بھی اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیں نا، آپ ایک ڈاکو ہے، ایک کرمینل ہے، اگر آپ اس کی بیس پہ جائیں، آپ اس کو انٹروگیٹ کریں، آپ انویسٹیگیشن کریں، آپ اس کی اسیسمنٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس میں کون کون سے لوگ انوالو ہیں، کس وجہ سے یہ ساری سچویشن ایسی ہوئی ہے. جہاں تک سوسائٹی اور سماج کی بات ہے، اب دیکھیں مولانا، ہم نے کہیں پہ پڑھا تھا، سائیکالوجی میں پڑھا، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، روزانہ مولوی صاحب خطبے میں کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، روزانہ ہر جمعے کو سنتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اس کی اپنی جائز جگہ پہ ہونا عدل ہے، اور اس کی ضد ظلم ہے. یہ آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح. اب اگر آپ اس عدل کو اور اس چیز کو اپنی سوسائٹی پہ لے کے آ جائیں تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں کون سی چیز اپنی جائز جگہ پہ ہے؟ تو پھر اس سچویشنز میں جب تک سوسائٹی اور سماج میں انصاف نہیں ہوگا، انسانیت کی ویلیوز اور قدریں نہیں ہوں گی، اور اس کے لیے ایک پورا پروسیجر ہے کہ دیکھیں نا، دنیا مانتی ہے. وہ میں اگر اس وقت میں یہ شعر پڑھوں، آپ نے کہا جی یہ ساری چیزیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے. تو وہ پورا ایک سسٹم، وہ بھی تو ایک تھنک ٹینک ہے نا جو سسٹم کو کنٹینیو کرنا. کہیں اگر ہم جیسے تعلیمی ادارے میں ایک سائیکالوجسٹ لگائیں، مدرسے میں سائیکالوجسٹ لگائیں، یہ تو ہماری بنیاد ہوئی، لیکن اوپر آ کے مجھے فیل ہوا ہے کہ تھانے میں بھی ضرورت ہے، عدالت میں بھی ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، اور ہماری جو مقننہ ہے وہاں بھی ضرورت ہے. تو آپ نہیں سمجھتے؟ چاہے صاحب ایسا ہے کہ ابھی آپ نے وہ بات کی ہے، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ہماری پریارٹیز ہماری سیٹس نہیں ہو پا رہی. اب دیکھیں نا، یہ دنیا مانتی ہے کہ آپ کی ایجوکیشن بیسٹ ہوگی تو آپ کا ملک کنٹینیو کرے گا، سروائیو کرے گا دنیا میں، کسی لیول پہ جا کے وہ کہیں سٹینڈ کرے گا، کمپٹیشن میں کئی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کا سب سے بڑا بیسک جس پہ کوئی بندہ ڈس ایگری نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنی ایجوکیشن پر فوکس کریں، اور اس میں بھی سب سے پہلے کیا، پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کریں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں کیا عالمیہ ہے. اب ہماری جو آرگنائزیشن ہے پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، ہم نے 4-5 دفعہ بل موو کیا. ریاض فتیانہ کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا، ابھی بھی وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. مینی ٹائمز وہ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں اپنا ممبر پروونشل اسمبلی. نواز شریف کے ساتھ وہ ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں. انہوں نے اس وقت ایفرٹس کر کے کچھ پوسٹیں سکولوں میں، کالجوں میں اور اس میں کی تھی. ابھی پھر ہم اپنے طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں. ابھی گورنمنٹ اس وقت ہوئی تھی یہ پوسٹیں کریٹ ہوئی تھی، ابھی بھی ہماری لوگ آ گئے تھے اور ابھی بھی بہت زیادہ نیڈ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اب ہاسپٹل میں مسٹ ہے کہ THQ میں 3 بندے ہونے چاہیے، 2 BHU لیول پہ بھی مسٹ ہے. اور جو بات آپ نے کہی، میں اگر آپ کو کہوں کہ مینی ٹائمز اسلام آباد میں یا جو اچھے تفتیشی افسر ہیں فورسز کے، کریمنل کیسز میں وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں. اور مجھے کئی دفعہ ایسا اپرچونٹی ملی کہ میں نے کچھ کریمنلز کی اسیسمنٹ کی، اور وہ اسیسمنٹ کرنے کے بعد جو ہم نے چیز بتائی وہ 100% ٹھیک نہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ آپ جو جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جو ڈیولپ سوسائٹیز ہیں یا ڈیولپ معاشرے ہیں وہاں پہ تو موجود ہے, پرائمری لیول پہ موجود ہے, ایجوکیشن لیول میں بھی موجود ہے, یونیورسٹی کالجز کی تو بات انڈرسٹوڈ ہے نا. جو بات آپ تھانے کی بات کر رہے ہیں انویسٹیگیشن پرسپیکٹو میں آپ کو ایک سائیکالوجسٹ بہت بڑی ہیلپ مطلب میرے ذہن میں یہ خیال اس لیے ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تجاوز ہو جاتا ہے. جی آف کورس. تو اگر وہ سائیکالوجسٹ بیٹھا ہے تو وہ ٹرو پکچر دے دے گا. بالکل ایسے ایسے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا مجھے یہ یہاں تک کی بات جو ہے کہ آپ کا پی ایچ ڈی میں ٹاپک کیا تھا؟ اچھا میرا تھا میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں کہ جو میری ایم ایس کی جو میری ریسرچ تھی وہ اسپیشل بچوں پہ تھی. فزیکلی جو امپیئرڈ بچے ہوتے ہیں جن کے ٹانگ بازو یہ نہیں سے میں نے ان کا ایم ایس لیول پہ میں نے, اور یہ پاکستان میں میرا پہلا کام تھا. زبردست. اس سے پہلے پاکستان میں یہ کام نہیں ہوا تھا. زبردست. تو میں نے وہ بچوں کی, اور وہ جب جس وقت میں نے کی مطلب ظاہر ریسرچ میں جو ہے وہ ایسے سٹیجز آتے ہیں کہ بندہ کچھ عجیب سی. جب میں جاتا تھا, جب میں بچوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا تھا, اور آپ امیجن کریں کہ جو بچہ مجھے پاؤں کی اس میں انگوٹھے میں پن پکڑ کے جو مجھے وہ رسپانس دیتا تھا, اور پھر ان کے لیے میں نے کام کیا اسپیشل بچوں کے لیے, اور وہی پھر میں نے جا کے آگے آکسفورڈ میں پریزنٹ بھی کیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں. تو وہ میرا ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ تھا اور فیملی سپورٹ سے ریلیٹڈ تھا. اور وہ میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ چیز پھر میں نے اپنے سارے جو اسپیشل ایجوکیشنس کے ادارے ہیں ان تک وہ جو میری فائنڈنگس تھیں یا کہہ لیں سجیشن تھی وہ ہم نے پہنچائی. لوگوں نے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کیا. اب ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے تحصیل لیول پہ اسپیشل ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشن موجود ہے, تو وہ تھا, اور وہ بڑا اچھا کام ہے اس پہ اب ماشاء اللہ اس پہ ہو رہا ہے. دوسرا جو پی ایچ ڈی لیول پہ میرا کام تھا, میرا وہ ایک تو یونیورسٹی ٹیچر سے ریلیٹڈ تھا, اور وہ اس سے میں نے کچھ ان کی ویل بینگ میں نے دیکھی تھی. جو اب ایک نیا ٹرینڈ جو آیا ہے, میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے نالج کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی کہا دوں کہ میں نے جو کام کیا, ایک امریکن سائیکولوجسٹ تھی میکن, اس کا کام تھا, اس کو پاکستان میں نے پہلی دفعہ کہہ لیں کہ موڈیفائی کر کے یا جس طرح بھی اس پہ میں نے ریسرچ ورک کی اور اس کو ایک نئے سرے سے نیا ماڈل کر کے تو اس کو اپلائی کیا, اور وہ الحمدللہ میرا سکسیس ہوا. تو اس میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم انسانی بیہیویئر کی بینگ اے سائیکولوجسٹ, ہم اس کی جو ابنارمل پرسپیکٹو میں جو کریکٹرسٹکس ہیں نا, یا جو ڈس آرڈرز ہیں, مثلا ڈپریشن ہے, شیزوفرینیا ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, انزائٹی ہے, سٹریس ہے, جو بھی اس طرح کے, ہم ان پہ فوکس کرتے تھے. اب نئی ایک اپروچ آئی جو پازیٹیو سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں آئی, وہ آیا کہ یار انسان کی جو ایک اچھی کریکٹرسٹکس ہے آپ ان کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے, ان پہ بھی تو کریں نا. تو وہ میرا کام کچھ اس طرح کا ویل بینگ سے ریلیٹڈ تھا, جاب سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ. اچھا, ابھی اگر وہ میں اس کو ایکسپلین کروں تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا, لیکن ایک پازیٹیو پرسپیکٹو میں. تو وہ میں نے جب کام اپنا بھیجا کینیڈین پازیٹیو سائیکالوجی کو, تو انہوں نے بھی مجھے آفر کی, دعوت کی کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے سامنے اس کو کریں. تو یہ ساری چیزیں. ابھی آپ نے کچھ بیماریوں کے نام لیے, تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ اب کم عمر بچوں میں بھی آ گئی, اس کا کیا ریزن ہے؟ چھوٹے بچے میں انزائٹی کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک سینئر سے پوچھا تھا, پہلا میرا ٹرپ جو تھا وہ 2016 میں تھا. میں ایک پیپر پڑھنے گیا تھا, مطلب نام لینے میں کیا وہ ہے, انگلینڈ. تو میں نے وہاں پہ ظاہر جب مجھے لوگوں نے پوچھا, جب میں واپس آیا تو مجھے لوگوں نے کہا کیا چیز, میں نے کہا یار ہم بیہیویئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں لوگوں کے بیہیویئر نے انسپائر کیا. وہاں کا جو بیہیویئر تھا لوگوں کا ڈیلنگ کے حوالے سے ہے یا جس طرح بھی ہے, وہ ایک ایسا ہے کہ بندہ اس کو اپنا لے. مطلب آپ جا رہے ہیں, آپ کے راستے میں اگر کسی کا کپڑا آپ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ بھی کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے آپ سے اپالوجیز کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے جنٹل می فارگیو می پلیز. تو جب کہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ جو میں آبزرو کر کے آیا اور میں نے یہاں آ کے دیکھا, تو میں نے اپنے سینئر سے بات کی. میں نے کہا یار یہ جو ہمارے بچوں کے اندر یا جو ہماری سوسائٹی میں یہ جو اسٹریس لیول ہے, انزائٹی ہے, تھوڑا سا ایموشنلی جو بچے ہیں وہ اس طرح کی سچویشن میں آگے چلے گئے, تو اس میں ایک فیکٹر یہ ہمارے سیل فون کا بھی ہے.
اور سوشل میڈیا کا کیا ہے، پرٹیکولرلی گیمز کا. ٹھیک ہے، تو اب تو ہماری ریسرچز اس پہ سائیکالوجی کی ایویڈنس اس پہ باقاعدہ موجود ہے کہ پہلے جس چیز کو آپ فار ایگزامپل ایڈکشن اور پاؤڈر اور آپ اس چیز کو آئس کو برا بھلا سمجھتے تھے، تو اب تو نئی ریسرچز کے اکارڈنگ یہ ہے کہ یہ جو یہ کام ہے یہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. اور اب آج کل پیرنٹس کیا کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کے حوالے موبائل کر دیتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی ہے کوئی نہیں ہے، تو وہ بچے اسی چیز میں اور اسی میں. اب دیکھیں نا، اب میں اگر آپ سے شیئر کروں آپ سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، مجھے بھی تھوڑا بہت یاد ہے، ہم خطوط لکھا کرتے تھے. اب اس خطوط کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا تھا؟ ایک خط جاتا تھا، 3 دن آپ کے جانے کے لگ گئے، 3-4 دن اس کے رسپانس کے لگ گئے، اور جب وہ آتا تھا تو اس وقت کس قسم کی پلیئر فیل ہوتی تھی، کس قسم کی فیلنگز ہوتی تھی، ایک ٹالرنس لیول اس میں ڈیولپ ہوتا تھا، کوئک ریسپانس ہے نا، ٹالرنس لیول ڈیولپ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب جیسے اب میں اس کا برا نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ ایک لیول تک یا ان چیزوں کو جب میچوریشن لیول پہ یہ چیزیں کی جائے تو ہو سکتا ہے مجھ جیسے بندے کو انسپائر نہ کریں یہ چیزیں، لیکن جب جیسے جیسے بندہ لرننگ سٹیج پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اور پھر دوسرا، سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں آنے کے بعد اب دیکھیں نا، اب جو سوئسائڈ کا ریشو ہے وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ سوئسائڈ کا ریشو میں اب آپ کو کہوں، اسٹڈی پیریڈ میں 2018 میں یا اس سے پہلے کی بات ہے 16 میں ہم لوگ گلگت گئے یونیورسٹی کی طرف سے، تو گلگت میں اس دوران 2-3 سوسائڈز ہوئی تھی. اس سے پہلے وہاں پہ یہ چیز نہیں تھی. جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا یہ کچھ سائیکالوجسٹ آئے ہوئے تو وہ آ کے ہمارے گرد پڑ گئے. میں کہا یار یہ کیا ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں تھا، اب یہاں پہ بھی یہ چیز شروع ہو گئی. تو جیسے جیسے یہ چیزیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے پرسپیکٹو، تیز رفتاری جو ہے وہ اس وجہ سے. پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس لرننگ پرسپیکٹو میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹائم دیں. ایک زمانہ تھا، اب وہ تو پاسبل نہیں ہے. اب تو کیپسول نالج کا زمانہ ہے. دیکھیں اب ہم اگر میں کہوں کہ یار وہ دور لوٹ آئے واپس، یہ تو ایسا تو پاسبل نہیں ہوگا. لیکن اگر لرننگ پرسپیکٹو میں آپ لوگ اپنے انسٹیٹیوشن میں کر لیں، بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کے پرسپیکٹو میں کر لیں، سارا کچھ کر لیں. اب بجائے اس کے کہ دیکھیں نا، اب آپ نے جو کوشچن کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اور کچھ نہ بھی ہو، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، بیسکس انسٹیٹیوشن میں ایک سائیکالوجسٹ کا ہونا، اور اس کے لیے بچوں کے لیے ان کے اچھا میں تھوڑا سا ہو جائے، اور پھر ان کی انسٹیٹیوشن جو چلانے والے ہیں وہ بھی آپ کے نالج میں ہیں. تو میں تھوڑا سا اس کو یہ کہتا ہوں کہ جو صوفی تھا ماضی میں، تصوف والے لوگ تھے، کیا وہ سائیکالوجسٹ نہیں تھے؟ انسانی نفسیات کو سمجھ کے بیہیو کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے جب ہم کسی بھی انسانی ہیومن ہسٹری کی جب بات کرتے ہیں، اور پرٹیکولرلی ہم اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جب بات کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ جو پہلا، اس کو آپ صوفی کہو یا مینٹر کہو، جو کلیسا میں بیٹھا ہوتا تھا، وہ بندہ وہی تھا جو لوگوں کے ایشوز اور پرابلم جو آتے تھے ان کو گائیڈ کرتا تھا، ان پہ ان کو سجیشن دیتا تھا، اور اس کی وہ چیز اس کو وہ لوگ فالو کرتے تھے. اور وہ لوگوں کے اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ وہ ان کے وانڈز پہ، ان کی ہیلنگ کے لیے، ان کے زخموں پہ وہ ملہم رکھتا تھا. مطلب مینٹور کی ضرورت ہے، اور اس کا وہ رول تھا اور ہے، وہ کر رہا تھا. لیکن آج جو ہے وہ فار ایگزامپل ابھی بھی کام اسی کا چلے گا، لیکن جو بات کرے گا ویل بینگ کی، جو بات کرے گا لوگوں کو سپورٹ کرنے کی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کرے گا. اب میں یہ بات نہیں کرتا، لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. اب کا جو صوفی ہے وہ کسی نام سے ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ وہ کسی بھی لوکیشن میں کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہاں پہ 10 مرلے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کنال میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہے انسٹیٹیوشن کا مالک ہے یا چاہے وہ کسی ریلیجیس پرسپیکٹو میں کسی سیٹ اپ میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ آپ یہ دیکھ لیں وہ کر کیا رہا ہے، وہ جو نالج دیتا ہے یا وہ جو چیزیں ڈیلیور کر رہا ہے. لوگ میرے پاس ایک الٹریٹ بندہ ہے، اس نے کہا یار میں گیا ہوں ایک جگہ چلا گیا ہوں، میں نے کہا یار یہ کس وقت ختم کرے گا اور میں پھر واپس جاؤں گا. مطلب اس نے میرے مائنڈ میں ایک فائٹ لگا دی. میں ڈاکٹر صاحب یہ بات اس لیے میں نے، لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں. جی میں اسی لیے وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سبجیکٹ سے میں نکلا نہیں ہوں ابھی.
ہم ایک صوفی کے پاس جاتے تھے، ماضی کی بات کر رہا ہوں، 100 سال پہلے 200 سال پہلے. وہ کچھ پڑھتا تھا، تھوک لگایا، کوئی لکھ کے دیا، اس کو ادھر بہا دو، ادھر لے جاؤ، چلے جاؤ، آدمی مطمئن ہو کے ٹھیک ہو کے واپس آ گیا. اب ایسے صوفی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی جیسے آپ نے کہا کہ اس کا چولہا جو ہے کہ ایک تھوڑا چینج ہونے کی، تو یہ تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ انڈو پاک جس میں ہم رہتے ہیں جی اس کی بیس پہ چلے جائیں، کوئی بندہ مجھ سے ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں. اب میں نام لیتا ہوں طاولہ شاہ بخاری کا. بیٹھے، صفائی والا آتا ہے، روٹی کھا رہے ہیں، وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا بیٹھ جا میرے ساتھ، میرے نال کھا. وہ واپس گیا. اب میں خوش ہو رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو انڈو پاک میں یہ تھوڑے سے صوفی آئے تھے، کمال کیا، انہوں نے جو درس دیا وہ انسانیت کا دیا. انسانیت کا دیا. اور وہی انسانیت کا درس اگر آج دیا جائے. اب مجھے اور دوسرا ان ادر ورڈ، اب دیکھیں نا، میں اگر آپ کا ویل وشر ہوں، کبھی کبھی کچھ لوگ ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم ان کے لیے کیا ہے. جب آپ دوسروں سے پیار کرنے والے ہیں، دوسروں سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اس کو اس کی تکلیف سے، دکھ درد سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کا رویہ بھی ہے. اب مجھے بعض سم ٹائم مجھے پوچھتے ہیں لوگ کیا چیز بری لگتی ہے. اب میں یہاں پہ اگر یہ بات کروں تو بڑا عجیب سا ہوگا. مجھے ان لٹریسی، جہالت سب سے بری لگتی ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. میں پھر آؤں گا کہ اس سسٹم کا قصور ہے، اس سسٹم کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے لیول پہ پڑھایا، یونیورسٹی پہ پڑھایا، پرائمری سطح پہ بھی آپ رہے، تو یہ کیا فرق آپ کو فیل ہوا؟ مطلب آپ نے جب دونوں جگہ پہ پڑھایا تو آپ کو کہاں لگا کہ میں ادھر زیادہ ٹھیک کام کر رہا تھا یا ادھر میں نے زیادہ ٹھیک کام کیا؟ چوہے صاحب، جو سچی بات ہے، ریالٹی ہے، سٹارٹ میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اے انگلش ٹیچر. اس وقت میں الحمدللہ یہ بھی بتا دوں کہ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ انگلش ٹیچر یونین کا پریزیڈنٹ رہا. آج اگر انگلش ٹیچرز اپنی پوسٹوں پہ پرماننٹ ہے تو کوئی میرے ساتھ آ کے بات کر لے، میری اس میں کنٹریبیوشن ہے، میری فائٹ ہے اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے. ہم کانٹریکٹ پہ آئے تھے، ہمیں نکالنا چاہتی تھی گورنمنٹ، ہم نے فائٹ کر کے، میں ضلع میں اکیلا کھڑا ہوتا تھا، اور میں نے کہا میں کھڑا، یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. میرا سوال تھوڑا اچھا میں اس وقت جب انگلش پڑھائی تو مجھے اچھا لگتا تھا بچوں کو، لیکن پرابلم یہ تھا، مطلب فوکس کرتے ہوئے اس وقت آپ نے جو کوشچن کیا، فار ایگزامپل میں اسکل پڑھاتا تھا. اسکل میں جب آتا تھا بچوں کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا مہارت، تو وہ مجھے آگے سے رسپانس ملتا تھا امارت. بچوں کو تو مجھے وہ آئیڈیل بہت ہے، لیکن وہ بہت مشکل ہے ہمارا کہ آپ نے 3 چیزیں یا 3 سٹیجز اس کو بتانے. پہلے آپ نے اس کو سکلز کے بارے میں، پھر میں سکلز کو ڈیفائن کرتا تھا، پھر لینگویج بتانی. پھر جب یونیورسٹی لیول کی بات آئی، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں الحمدللہ، ایجوکیشن یونیورسٹی میں بھی میں نے پڑھایا، تو مطلب کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں تھا کہ میرا سبجیکٹ تھا، میرا ڈسپلن تھا، میرا انٹرسٹ تھا، مجھے کسی قسم کی کوئی ایسی وہ نہیں فیل ہوئی. اور الحمدللہ اور وہ اس میں پھر کہوں گا کہ بیسک کنٹریبیوشن میرا اس ولی اللہ فکر اور اس سوچ کا تھا کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے میرے نالج میں مجھے اپرچونٹی ملی کچھ لوگوں سے لرن کرنے کی. شاہ سعید احمد رائے پوری مجزل العلو جو رائے پور سے تھے اور سارا کچھ، تو وہ جو سوچ ملی ہوئی تھی تو وہ مجھے بڑا ہی اسٹرینتھن کرتی تھی. اور جب میں بات کرتا تھا، مجھ لوگ کوشچن کرتے تھے، کبھی کبھی مجھے ٹیچر کہتے تھے اس بچے کے کوشچن کا رسپانس نہ دینا، یہ ایسے ویسے کرتا ہے، اس کو سجیشن دو، CSS میں چلا جائے. میں نے کہتا تھا کر بچے جو مرضی ہے تو کوشچن کر، میں رپلائی دوں. اور وہ الحمدللہ میں رپلائی کرتا تھا. تو اس سطح پہ تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. جب ایز اے چیئرمین ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کلینکل سائیکولوجی جوائن کیا تو اس میں تھوڑا سا مجھے اپڈیٹ ہونا پڑا، اور وہ میں روز خود کو اپڈیٹ کرتا تھا. اس کے بعد جب میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، گو کہ میرا اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا چونکہ پرائیویٹ سیٹ اپ تھا سپیریئر یونیورسٹی کا، لیکن آئیڈیل تھا. آئیڈیل اس لیے تھا کہ وہاں پہ جو ایجوکیشن کے لیے انہوں نے کریکولم ڈیولپ کیا ہوا ہے، یا جو ایک کرنٹ سیناریو کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے،
وہ ایک SDGs کہتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ملینیم گولز کے حوالے سے, کہ پوری دنیا میں آپ نے بچوں کو کس طرح اپلفٹ کرنا ہے, کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. اس میں یہ تھا کہ اس میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی. آپ بھی ٹیچر کمیونٹی سے ہیں, ابھی فار ایگزامپل آپ نے اسیسمنٹ میں آپ نے پڑھایا, ڈیلیور کیا, ہمیں اس میں بچوں کے اندر کریٹیو اپروچ بھی پیدا کرنا ہوتی تھی, ہمیں ان کے اندر کوسچن پروبنگ کی اپروچ بھی پیدا کرنا ہوتی تھی, بچوں کے اندر پازیٹیو سوچ بھی پیدا کرنا ہوتی تھی, بچوں کے اندر سکل بھی ڈیولپ کرنا ہوتا تھا, بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ کرنا ہوتا تھا, اور بچوں کے اندر اپلیکیشن کی کسی چیز کو آپ نے کیسے جا کے آگے اپلائی کرنا ہے. جب ہم ایک کوسچن بناتے تھے, اب سمپل کیا ہوتا ہے, آج تک ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا, میں اگر کہتا ہوں شیزوفرینیا کی سمٹم جو ہے وہ آپ ڈیفائن کر دیں, اب یہ یہاں پہ یہ بات نہیں تھی. اب اس ایک کوسچن کو بنانے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ پڑتا تھا کہ میں اس کے ایٹریبیوٹ جو ہیں میں وہ بھی چیک کرتا تھا کہ بچے کے اندر کیا کیا چیزیں, جب اس لیول پہ جب بچے آ کے ہو جائیں تو پھر وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جا کے بیٹھ جائے. جیسے ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ یار ہمارا پڑھا لکھا آدمی, فار ایگزامپل میں PhD ہوں, بڑا کچھ کر لیا, جب یورپ جاتا ہوں تو میں آگے جا کے وہاں پہ خاموش سائلنٹ ہو جاتا ہوں, لوگ ہم پہ مذاق کرتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کی اپنے ڈسپلن پہ گرپ نہیں ہے, سکولنگ بھی ٹھیک ہے اور سکولنگ بھی ٹھیک نہیں, ٹیچنگ میتھڈولوجیز بھی ٹھیک ہے. اب میں آپ کی بات کو جہاں تک سمجھا ہوں ان دونوں نقطوں سے کہ نیچے پڑھانا مشکل ہے, اوپر پڑھانا آسان نہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اب بینگ اے ٹیچر, چونکہ آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں تو میں آئیڈیل سچویشن میں دونوں سے, مطلب یہ نہیں کہتا کہ دونوں ٹیچرز کے لیے کیا مشکل نہیں, لیکن ایک حقیقت تو ہے, یہ اس کے لیے زیادہ پین ہے چھوٹی کلاس میں, لوور لیول پہ. اور آپ دنیا میں دیکھیں, دنیا میں زیادہ انسینٹیو بچوں پہ ایجوکیشن پہ لوگوں کو ملتا ہے, اور ہمارے یہاں مذاق کیا جاتا ہے. منٹسوری کی ٹریننگ ہو رہی ہے سارے, دیکھو نا اس میں اب دنیا میں ٹیچر کی جو ریسپیکٹ ہے شاید وہ کسی کی بھی نہیں, کسی کی بھی. اب ہمارے یہاں ٹیچر کہتے ہوئے, میں بڑا سا مجھے کوئی ماسٹر جی کہتا تھا مجھے تکلیف ہوتی, اس کی ریزن یہ نہیں ہے, ریزن یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں ریسپیکٹ نہیں ہے تو میں کیا کروں. تو اس میں کہیں ٹیچر کا بھی قصور ہوگا کہ ٹیچر کی ریسپیکٹ نہیں ہے, ایسے ہی میرا بھی قصور ہوگا تو میرا شاگرد مجھے کہیں نہیں. اب سسٹم, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ سسٹم میں اب دیکھیں نا ٹیچرز کا کیا مطلب, لوگ پرسنل گرجز میں چیزیں کرتے ہیں. اچھا میں ڈاکٹر صاحب ایک اور پوائنٹ پہ آ گیا ہوں, اتفاقاً ہماری گفتگو لے آئی ہے, یہ مار نہیں پیار والا جو یہاں پہ نافذ ہوا ہے, نفسیات کیا کہتی ہے؟ میں اس کا قائل ہے. تو جب میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ پیار, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیار سے کچھ بھی کیا جا سکتا. میں اس کے آگے ایک اور بات رکھتا ہوں, جب سزا اور جزا کا تصور مذہب میں ہے, ایک بچہ حد کا راز کر جاتا نہیں. اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, ایک بات یاد رکھنا, میرا جب اپروچ لیول کچھ بھی نہیں تھا, میں ایک زمانے میں بات کرتا تھا کہ بیوی کے گھر سے برتن کی لڑائی سے لے کے اسمبلی کی لڑائی تک, کرسیاں چلانے تک, فائق بیٹھا ہے, میں ایسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ڈس ایگری کرے, جب آپ کے پاس ڈائیلاگ اور ریزننگ نہیں ہوگی آپ ڈنڈا اٹھائیں گے. یہ ٹھیک, کیوں فائق ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں ایسے کہہ رہا ہوں یا دل سے کہہ رہا ہوں؟ یہ ٹھیک بات ہے, یہ اس میں تو کوئی ایسی بات آپ کو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. نہیں, میں کہتا ہوں کہ جب ایک بچے نے مس بیہیو کیا ہے, میرے پاس بے شمار ایسی ایگزامپلز ہیں, نیگلیکٹڈ ریجیکٹڈ بچے, کسی کام کے نہیں, ہم نے ان کو ہیرو بنایا. نہیں, ہم تو بچے کو نیگلیکٹڈ نہیں کہہ سکتے, نہیں کیے ہوئے تھے لوگوں نے, کیے ہوئے. ہم تو کسی طالب علم کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلو لرنر ہے, یہ بھی استاد کے شان کے خلاف ہے. نہیں, اس میں یہ ہے نا کہ دیکھو سلو لرنر کے لیے الگ سکول موجود ہے, اس کی اسیسمنٹ ہوگی, ہم اس کو دیکھیں گے. مطلب بطور استاد جو ہے مجھے تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کن ذہن ہے. بالکل ایسے, کن ذہن تو میں ہوں, اس کا تالا نہیں کھول رہا. آپ یہ کہتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ کو نہیں کہتے, ہم چور کو چور, میں چور کو چور نہیں کہتا. اس کے وہ جو ہم نے شروع میں بات کی, وہ ہے نا آپ کی شان کے لیے یا آپ کی عزت کے لیے کہ مامور احساس میں ایک اشر سا ہے برپا, انسان کی تذلیل گوارا نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, غلط ہو تو برداشت کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بطور سماجی کارکن یا یہاں پہ غازی بروتھا پروجیکٹ کے ساتھ آپ منسلک تھے کسی اور پہ, تو آپ کے دور میں یہاں پہ تنظیموں کا کام ہوا, اور میری جہاں تک معلومات ہیں آپ نے کئی تنظیموں کی رجسٹریشن میں مدد کی اور کئی دیہات کے اندر کام ہوا.
گلیاں بنی، نالیاں بنی سماج کے اندر، خصوصاً چھچ کے اندر جو ویلفیئر کا کام ہے وہ اس دور کے بعد شروع ہوا زیادہ. پہلے تو تنظیمیں تھیں، چھچ نوجوان تحریک تھی یا سماجی بہبود تنظیم تھی اور بھی تھی، لیکن وہ زیادہ تو وہ تھوڑا بتائیں کیا کام. چودھری صاحب الحمدللہ میں اس رب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، پہلے بھی اور آج بھی. وہ کیا ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، آگ تو یہ ہے کہ آگ کا دانا ہوا. مجھے جب یہ اپرچونیٹی ملی غازی بروٹا کی، آن دا ریکارڈ موجود ہے یہ چیز کہ پورے پاکستان سے کمپٹیشن ہوئی، 40 لوگ تھے اور میں اس میں الحمدللہ ٹاپر تھا. انٹرویو میں، ٹرسٹ میں، پھر کسی نے کہہ دیا کہ یار یہ تو کچھ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا بھی آدمی، اور یہ شوکت عزیز کا دور تھا. میرے خلاف اپلیکیشن پٹ کی گئی وزیر اعظم تک. مجھے 6 مہینے روکا گیا اور دوست مجھے کہتے تھے صبر کریں. دوسرا کیا، میرے ساتھ لیبل لگا ہوا تھا اخبار کا کہ یہ تو اخباری رپورٹر بھی ہے، تو یہ تو ساری یہاں کی چیزیں باہر کر دے گا. ان شارٹ میں غازی بروٹا میں نے جوائن کیا ایسے سوشل آرگنائزر آفیسر کے طور پہ. میں نے جو میرا ٹیسٹ تھا، جو میری کمپٹیشن تھی، وہ 6 یونٹ کے انچارج کے طور پہ تھا. ان شارٹ میں کچھ ٹائم کے بعد اپنی سیٹ پہ آ گیا. میں نے وہاں سے بھی بہت کچھ لرن کیا. لرن کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ میرا جو درد تھا، جو میرا دکھ تھا، میرا ہمیشہ سے مطلب اس وقت چھوٹا سا تھا، یا کہہ لیں چھوٹا ذہن تھا، تو میرا سارا پیار چھچ کے ساتھ تھا. مجھے چھچ اب بھی اچھا لگتا ہے. آپ میری اس چھچ فیئر فارمیسی کے نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ میرا دل ہے. تو میں نے چھچ کے ساتھ میرا پیار تھا، محبت تھی، تو میں نے چھچ کا نام، چھچ میں کام شروع کیا. چھچ میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی، جتنے دوست احباب تھے ہم اس کو کہتے تھے CO، کمیونٹی آرگنائزیشن. اس میں دوستوں کو آرگنائز کیا ڈفرینٹ ولیجز میں، اور وہ پھر میں یہ کہوں کہ ہم نے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے کروڑوں روپے کے فنڈ بھی پرووائڈ کیے. ٹھیک ہے، اور وہ کام بھی ہوتا رہا. اور جو سب سے بڑا انیشیٹو تھا، مطلب اس وقت میں نے کوئی 50 کے لگ بھگ آرگنائزیشن COs نیو ڈیولپ کی تھی، ملک، مولا، بہبودی، برزئی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سارا. تو اینی وے پھر بعد میں جو سب سے بڑا اس دوران انٹریکشن ہوا، جمیل خان زندہ ہے، نثار شاہ صاحب زندہ ہیں. ہم نے مطلب دوستی کی بنیاد پہ میں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ یار کام ایسا ہونا چاہیے، وہ ویلفیئر پرسپیکٹو میں جس طرح بھی، تو کیوں نہ ایک آرگنائزیشن کے ذریعے سے آپ یہ کام سٹارٹ کریں تاکہ یہ آپ ہوں یا نہ ہوں یہ کام چلتا رہے. تو اس سے پہلے کوئی اس لیول پہ نہیں تھا. تو اجالا کی بنیاد سیٹ اپ شروع کرنے والے ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں تھوڑا بہت پریکٹس کے لیے جاتا تھا کٹکے، وہاں پہ بھی ہم نے ینگ ویلفیئر کے نام سے شروع کی. نرتوپا میں نرتوپا ینگ ویلفیئر کے نام سے شروع کی، اور وہ باقاعدہ ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ان کو رجسٹرڈ کیا، کچھ غازی بروٹا کے ساتھ GBTI کے ساتھ رجسٹرڈ کی. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا اویئرنیس پرسپیکٹو میں. تو آج الحمدللہ پھر اجالا کے ریفرنس سے آپ کو پتہ ہے، پھر بعد میں بہت سارے لوگ انسپائر ہوئے، اجالا کا بڑا کام. تو پھر بعد میں اور بھی سارے ڈفرینٹ دیہات میں پہنچی، اور آج تو ہر جگہ نرتوپا بھی ہے، ہر گاؤں میں ہے الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز، چونکہ ہمارا ناظرین آپ کو شاید نہ پتہ ہو، 40 نہ صحیح تو 35 سالہ رفاقت ہماری ہے، تو ہمیں بہت کچھ پتہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں. آپ نے کئی شعبوں میں کام کیا، جیسے کہ آپ خود اشارتاً بتا بھی چاہتے ہیں. آپ نے فارمیسی، ابھی بھی ہم فارمیسی میں بیٹھے ہیں، اس زمانے میں آپ نے شاید ہومیو کی ڈگری لی تھی، یا یہ فارمیسی کی ڈگری بھی تھی. تو یہ کیا ہے کہ یہاں ڈوبے وہاں نکلے؟ میں ابھی ایک دو چیزیں اور رہتی ہیں، اس پہ بعد میں کروں. یہ فارمیسی کی طرف آپ کیسے چلے گئے تھے؟ چودھری صاحب، میٹرک کے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا یا کر رہا تھا، تو میں ایک آٹے کی مشین پہ کام کرتا تھا. اچھا. مزدوری کے طور پہ آٹے کی مشین گاؤں میں تھی. تو میں میٹرک لیول پہ اپنا سیلف شروع سے ہی میری، یعنی کہ یہ کہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے کہ بالکل ڈیسٹیٹیوٹ والی بات ہے، بالکل غریب ترین کہہ لیں. تو اس وقت اس زمانے سے میں اپنا، اگر میں پرائمری لیول پہ بتاؤں تو پرائمری لیول پہ بھی میں ایک دن سکول جاتا تھا، ایک دن کھیت میں کام کرتا تھا. ازرو سکول میں جب پڑھتا تھا ڈومینیٹنگ رول تھا، 2 دن سکول جاتا تھا، 2 دن مستری کے ساتھ مزدوری کرتا تھا.
وہ اپنا خرچے کے. ٹھیک ہے جی. اچھا میٹرک لیول پہ میں آٹے کی مشین پہ کام کر رہا تھا. ایک بندے کو اللہ غنی کی رحمت کرے, وہ آیا تو اس نے مجھے کہا یار تم ٹیلنٹڈ ہو, یہ ہے وہ ہے, تو تمہیں میں کسی میڈیکل اسٹور پہ نہ چھوڑ دوں. میں نے کہا چھوڑ دو. وہ ادھر سے نرتوپا کا تھا, صادق نام تھا, میں شعیب صاحب کے پاس وہ مجھے لے آیا. پھر میں یہ کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی میرا محسن ہے, میری ذات پہ ہر طرح سے سب کچھ اللہ اسے کروٹ جنت ہے, اس نے پیار دیا, اس نے سب کچھ دیا, ڈانٹتا ڈپٹتا بھی تھا, سارا کچھ تھا, ساری چیزیں تھیں, لیکن ایک عجیب ریلیشن بھی تھا, بہت بڑی پرسنالٹی تھی, بہت بڑا آدمی تھا. تو وہ شعیب صاحب کے پاس میں گیا کام کرنے کے لیے. تو پھر جب میں کام کرتا تھا تو کام تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, مجھے دوڑتا رہتا تھا. پرچی آتی تھی, میں ہاتھ میں لے کے بھاگ جاتا تھا کہ 3 چیزیں کسی اور سے لانی ہے, کچھ ایسا میڈیکل ہال سے لانا ہے, کچھ دوسرے سے لانا ہے, کچھ فلاں سے لانا ہے. اس کا سٹور تھا, میڈیسن کم تھی شعیب صاحب کی اس زمانے میں. تو مطلب ورک میں بہت کرتا تھا. تو پھر اس دوران مجھے انہوں نے ہی اس ولی اللہ فکر سے اٹیچ کیا. وہاں پہ سوچ یہ ڈیولپ ہوئی کہ پڑھنا چاہیے آگے. تو جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہ تھوڑا سا سیکھپا ہوئے کہ ان کے کام کا بندہ جو ہے وہ نکل رہا ہے, لیکن انہوں نے سپورٹ کیا. پھر کالج گیا تو ان کے ساتھ چونکہ 10-15 سال کام کیا, اور CTI بھی ان دنوں میں. ہاں میں نے پھر FA کے بعد جو ہے وہ ٹیچنگ کی طرف میں نے کہا چلو کر لو, لیکن پھر اس کو یوٹیلائز نہیں کیا تھا. میرے ساتھ کے لوگ ٹیچر بھرتی ہو گئے تھے, اور مجھے چونکہ سائیکالوجی کا شوق تھا, میرا CT جو تھا وہ گریجویشن سے پہلے کا تھا, میں نے اس کو لیفٹ کر دیا تھا. میں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لے لیا سائیکالوجی کی وجہ سے. تو پھر وہ چونکہ شعیب صاحب کے ساتھ اٹیچ تھے, پھر بڑے عرصے بعد پھر میں نے ان سے اجازت لے کے حضروں میں بایو فلک میڈیسن سٹارٹ کیا. یہ 90 کی عتیق بک ڈپو کے پاس سبزی منڈی کے سامنے 1993 4 میں. پھر وہ ہم نے سٹارٹ کیا, اور وہ پھر اس کے بعد کرتے کرتے پھر میں نے MSc میں ایڈمیشن لے لیا. تو پھر یہ صورت ہوئی. پھر جاب کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی پھر میں نے خود یہ سوچا, ابھی بھی مجھے ریسنٹلی میرا کمٹمنٹ ہوئی ہے تھوڑی سی واہ یونیورسٹی کے ساتھ الحمدللہ ایز اے فل پروفیسر. لیکن وہ میں ابھی وہ کیا کہتے ہیں ہماری سائیکالوجی میں اپروچ کنفلکٹ کہ آدھا وہ کعبہ مجھے کھینچے ہے 50-50 کلیسا مجھے کھینچے ہے تو کعبہ میرے آگے, کچھ اس طرح کا. تو وہ اس وجہ سے وہ ابھی ڈیسیژن نہیں کیا. تو یہ پھر میں نے سوچا کہ یار چلو بجائے اس کے لوکیشن میرے پیرنٹس کی طرف سے ملی ہوئی جگہ ہے تو کیوں نہ یہاں پہ یہ کیونکہ اس کام کو سمجھتے ہیں تو چلو تھوڑی سی سروسز بھی ہو جائیں گی تو ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک میرا یہاں پہ سوال ہے کہ آپ نے اس زمانے میں ایک دواساز ادارہ بھی بنایا تھا, تو آپ ٹوٹلی فارمیسی کی طرف تھے, پھر کیا آپ نے یو ٹرن لیا اور ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے؟ ایسا ہوا چودھری صاحب کہ مطلب کہہ لیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے یہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ لوکل لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ زبان جو ہے وہ آپ کو اچھی سواری بھی دیتی ہے, اور میں وہ نام نہیں لینا چاہتا, دوسری سواری بھی دے دیتی ہے, گھوڑے پہ بھی چڑھاتی ہے اور اس طرح بھی کرتی ہے. لکیلی جو ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا بیہیویئر تھا اس کی وجہ سے مطلب میرا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ریلیشن اچھے تھے. پھر آپ کے نالج میں ہے کہ اسی زمانے سے گریجویشن لیول کے بعد سے میں صحافت میں آنا چاہتا تھا. یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کر دوں, ریاض الدین نام ہے, بہت بڑا نام ہے, ملک ریاض الدین. 3 دفعہ وہ کئی دفعہ ناظم سلیکٹ ہو چکا ہے, بڑا نام ہے, بڑا آدمی ہے. مجھے میرے کزن اس کے پاس لے کے چلا گیا کہ اس کو صحافت کا شوق ہے, تو اس نے مجھے کہا کیا کرتے ہو, میں نے کہا گریجویشن ہے. کہتا ہے خدا کا واسطہ پہلے تھوڑا سا پڑھ لو پھر آ جانا. تو وہ اس وقت میں گریجویشن کر رہا تھا, پھر میں نے MSc کی, پھر اس کے بعد صحافت میں بھی آ گیا. تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ریلیشن بھی اچھے تھے, کبھی کوئی ایسی پھینکی نہیں کی تھی, اچھے طریقے سے بات کرتے تھے. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب فارماسیوٹیکل لیب کا ہم نے میڈیسن کی فیکٹری بنائی لارنس پور کے قریب, تو آپ امیجن کریں گے کہ پورے پنجاب میں صرف واحد ہمیں ایک اپروول ملی تھی, اور وہ دوستوں کی مہربانی تھی, دوستوں کا تعاون بھی تھا. میرے ساتھ میرا دوست تھا علی اصغر فارماسسٹ, اور یہ ساری چیزیں ہم نے مل کے اس وقت ڈیولپ کی اور یہ سارا کچھ ہوا. تو وہ پھر شکیل بھائی کے حصے میں آئی, لیکن اس نے آگے کنٹینیو کر کے پھر سیل کر, مطلب ختم ہو وہ لاگس پور کے قریب اس نے اب سیل کر.
میڈیسن کی فیکٹری کہہ لیں, فارماسیوٹیکل لیب کہہ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں اس مطلب الحمدللہ یہ بات میں کہوں کہ مجھ پہ نہ جانے کیوں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, کہ جس فیلڈ میں بھی گیا ہوں نا اس کی اللہ نے پیک مجھے دکھائی. میں ابھی آپ نے چونکہ صحافت کا ذکر کیا ہے تو میں اس طرف اب آتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا ہے, آپ سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ آتے ہیں شہر میں, پھر اپنی ورکنگ کرتے ہیں, پھر اس کو اسلام آباد پہنچاتے ہیں, پھر اگلے دن وہ خبر دوسرے دن تیسرے دن چھپتی ہے, فیکس کا زمانہ آ جاتا ہے. یہ تو بعد کی بات ہے, پہلے ڈاک سے جا رہی تھی ہمارے نوموزی میں, تو فیکس, پھر آپ وہ خبر لے کے خوشی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے ہیں. یہ کیا جذبہ تھا؟ جو صاحب ایک بات تو یہ تھی کہ جب صحافت میں ہم لوگ آئے تو اس وقت اللہ زندہ رکھے, سلامت رکھے, اللہ انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. مرزا صاحب کا ایک نام تھا, انور مرزا صاحب, بہت بڑا نام تھا. تو صحافت میں ان کی رولنگ تھی, ایک ہی اخبار تھا جنگ نوائے وقت, اس میں وہ کام کرتے تھے. دونوں کے ساتھ وہی. تو کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا, یا بھی جس میں بات کر رہا ہوں, جس سکول آف تھاٹ کے ساتھ میرا ریلیشن تھا, وہاں پہ مختلف وہ چیزیں چلتی تھی. تو لٹریری پرسپیکٹو میں مطلب ان کا ایک رسالہ نکلتا ہوتا تھا, عزم, حضرت شاہ سید احمد رائے پوری کی کہہ لیں کہ سرپرستی میں, اور وہ سارا کچھ اچھی چیزیں اس میں ہوتی تھی. اس دوران ابابیل اخبار تھا جو JUI کا ترجمان تھا. سب سے پہلے مجھے راشد صاحب نے, شعیب صاحب کے بھائی تھے, انہوں نے مجھے ابابیل کا نمائندہ بنوایا. حافظ راشد صاحب نے, جو میرا ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس سے جو شہزاد نیاز صاحب کے والد صاحب تھے, انہوں نے کروٹ جنت دے, انہوں نے اس پہ اسٹیمپ لگا کے دی تھی. وہ اس وقت انفارمیشن آفیسر. تو میں مطلب ابابیل میں خبر دیتا ہوتا تھا, ابابیل آتا تھا. پھر ابابیل کے بعد میں مساوات اخبار میں چلا گیا. مساوات اخبار میں سجاد بخاری صاحب تھے, بہت بڑا نام تھا. میں نذیر کے رائٹ ہینڈ تھے. حسن نے صاحب اس وقت سب ایڈیٹنگ کا کام کرتا تھا, سب ایڈیٹر کے کام, اور میں جا کے ان سے ملتا ہوتا تھا. لاہور میں انٹریکشن تھا, اچھی گپ شپ تھی اس زمانے میں. اب تو اسے یاد نہیں ہوگا, ہمیں تو یاد ہے چونکہ ہم لرنر ہیں. تو وہ پھر کرتے کرتے پھر حضروں میں ایک عبید اللہ شاہ گیلانی صاحب آئے پاکستان میں, انہوں نے دوستوں کو جوڑا. پھر دوستوں کو جوڑنے میں اس وقت آپ بھی تھے, ڈاکٹر فدا حسین تھے, افضل میر مرحوم تھا. یہ ہم لوگوں نے ایک جذبے کے طور پہ کام شروع کیا. اور لیکن شکر الحمدللہ کہ میں اگر یہ کہوں, یہ ایک ریالٹی تھی کہ عبید اللہ شاہ گیلانی مرزا صاحب کی ریئیکشن میں تھے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے, لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں کیا مرزا صاحب کی گستاخی نہ کبھی کی ہے, نہ کبھی کرایا جاتا. لیکن اپنے کام سے کام رکھا اور بس اس طرح کنٹینیو کرتے رہے. پھر آپ کے نالج میں ہے کہ پھر جب خبریں جوائن کیا, خبریں میں مارے کھائیں, تکلیفیں اٹھائیں. میرا سوال بنیادی یہی تھا کہ وہ کیا خوشی تھی جس کے لیے یہ سب آپ کرتے تھے؟ اب اس میں یہ تھا کہ اس میں احساس کیا تھا؟ احساس ایک ایسا تھا کہ ایک انسانی اکیلے کہ اپنی سوسائٹی کی خدمت تھی, دوسرا ایک رسپیکٹ بھی ملتی تھی بدلے میں, انکریجمنٹ ملتی تھی. تو اس انکریجمنٹ اور اس رسپیکٹ کی وجہ سے ہم نے اس فیلڈ کو آگے کنٹینیو کرتے رہے. اور آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا بھی انسیڈنٹ ہوا کہ میرا بھائی 8 سال بعد سعودی عرب سے آیا, اور میں نے کچھ ایکٹیویٹی ایسی کی ہوئی تھی شہر میں جو مجھے لگتا تھا کہ انلیگل پرسپیکٹو میں, فوڈ سے ریلیٹڈ کوئی چیز تھی. میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا مجسٹریٹ کے ساتھ مل کے, اور وہ میرے لیے پرابلم ایسا پیدا ہوا, ایسا پرابلم کریٹ ہوا کہ آپ امیجن کریں کہ میرا بھائی وہ گرفتار ہوتا ہے رات کو, بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی دونوں گرفتار ہوتے ہیں. پولیس میرے دونوں بھائیوں کو بھی گرفتار کرتی ہے, اور شہر کے تاجر اور اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کرتی ہے. اور میں جب گھر آتا ہوں ڈر کے مارے رات کو, تو مجھے ماں پوچھتی ہے, اللہ میری ماں کو جنت نصیب کرے, مجھے پوچھتی ہے تو ایک بات بتا, تو حق پہ ہے یا تو نے ویسے کچھ کیا؟ تو میں نے کہا ماں میں حق پہ ہوں, سچ پہ ہوں. کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے بیٹوں کو کچھ بھی ہو جائے. پھر اللہ نے سرخرو کیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں سپورٹ بھی تھی تھوڑی بہت, کہ جب ہم ایسی کچھ ایکٹیویٹی, اور چودھری صاحب سچ بتاؤں تو اب نئے دوستوں کے لیے اگر جو کچھ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اگر وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو ہم ان کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بے وقوفیاں ہم سے بھی ہوتی رہی.
بلنڈرز بھی ہم سے ہوئے ہیں، لیکن رب کی ذات جو ہے وہ رسپیکٹ اس لیے رکھتی رہی ہے کہ اس میں ہمارا سینسیریٹی لیول یہ ہوتا تھا، کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتے تھے بیک پہ، یا another word بلیک میلنگ نہیں تھی. اگر کوئی ایکٹیویٹی کی ہے نا، غلطی سے کر دی ہے، غلط کر دی ہے. مطلب میں آپ سے کے سامنے ایک بات کروں، مجھے ایک کیس میں آفر ہوئی ہے 25,000 روپے لے لو اور خبر نہ لگا. میں نے کہا میں خبر لگاؤں گا. اس وقت تو 25,000 بڑی ویلیو ہے. اچھا میں نے خبر لگائی، دوسرے دن میرے پہ کیس بن گیا، ریپ کا کیس تھا. وہ جو میں نے 3 سال گزارے سہیل ناصر جیسے جج کے پاس، وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. لیکن اللہ نے مجھے اس سے بھی، حالانکہ وہ میرا سارا بلنڈر تھا، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اب ریپ کا ایویڈنس میں کیسے دیتا؟ اگلے لوگ کورٹ میں پہنچ گیا جی کہ یار پروف کریں. میرے جن لوگ جو میرا کہہ لیں جو میرا انفارمیشن والا بندہ تھا، اس کو گرفتار کروا کے جیل میں ڈلوا دیا سہیل ناصر. اور میں بھاگ کے نکل آیا کورٹ سے، پھر ضمانت لی، جو بھی سو واٹ سے. پھر اللہ نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ کا سورس جیل میں چلا گیا، میرا سورس جیل میں چلا گیا اور میں پریشان تھا اس بات پہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا سکسیس اس بات پہ ہوئی کہ چونکہ ایسی کوئی چیز بیچ میں تھی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس زمانے میں اپنا اخبار جاری کیا، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں 1-2 اخبار موجود تھے، لیکن پریس تو اب بھی نہیں ہے اور اس وقت بھی باقی وسائل نہیں تھے. تو میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ایسی راتیں سردیوں کی کہ سارا دن آپ مارکیٹ میں رہے، سارا دن آپ نے فیلڈ میں گزارا، پھر ساری رات اخبار کا کام کیا، پھر صبح 3 بجے 4 بجے نکل کے آپ اس کو پرنٹ کرانے لے گئے، پھر اس کو 6 بجے واپس لا کے مارکیٹ کیا. تو یہ میں وہی سوال کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ آپ سماج کے لیے ایسا کر رہے تھے، لیکن کیا کوئی لاکھوں کروڑوں روپے بھی مل گئے آپ کو اس طرح کہ ایک تو میں آپ کے اس کوشچن سے تھوڑا سا خوش اس بات پہ ہوا ہوں کہ آپ نے اپنے کوشچن میں بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ کی اور ہمارا ریلیشن 35-40 سال کا ہے. تو جب مجھے پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک افسوس ہوا تھا اس بات پہ کہ میں نے خبریں کے لیے ایک سٹوری فائل کی، اور سٹوری فائل کرنے کے بعد مجھے گرگشتی کی کسی پرسنالٹی نے رات کو آ کے 10 لاکھ روپیہ میری ٹیبل پہ رکھا اور میں نے وہ ریفیوز کیا. میں نے کہا نہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرے دن پتہ چلا جی کہ میرے اخبار کے مالک نے 5 لاکھ روپیہ لے کے، تو وہ جو میرا کیا وہ جتنا بھی ورک تھا اس پہ another ورک پانی ڈال دیا. مجھے تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار ہم تو یہ امپلائی ہیں یا ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو یہ ہماری جتنی محنت ہے یہ یکدم ساری ضائع ہو گئی. تو ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اپنا اخبار ہونا چاہیے. پھر جب اپنا اخبار ہم نے سٹارٹ کیا تو اس سے پہلے آپ بھی کر رہے تھے، سارا کچھ تھا، ایک چیز موجود تھی. تو شروع میں تو میں پنڈی جاتا تھا، اخبار کی سبنگ کے لیے بھی بڑے بڑے نام ہیں، اساس کے کچھ دوست تھے، ان کے پاس جاتا تھا، وہ اخبار کی مطلب اس کی سرخیاں نکال کے دیتے تھے، پھر ہم پنڈی جاتے تھے، پرنٹ کر کے لاتے تھے، اور اس طرح کام چلتا. بہت تکلیف دہ پروسیس تھا. پھر آپ نے تھوڑی کریکشن کر لیجئے گا. میرے اس اخبار کو سکسیس کرنے میں سوسائٹی میں یہ حال تھا، میں آپ کے ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ فکر وطن دے، اور وہ اس وقت 3,000، جھوٹ کیوں بولو، 3,000 4,000 3,000 آپ کے نالج میں ہے، 1,000 سے لے کے 3,000 تک ہماری پرنٹنگ پہ خرچہ، پرنٹنگ پہ کاپیاں بنتی تھی، 3,000 ہماری کاپیاں بنتی تھی. باقی جو اخبارات ہوتے تھے وہ 300 400 اتنے آتے ہوتے تھے، ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا. سو اینی وے اس کو بھی سکسیس کرانے میں آپ کا ریلیشن، آپ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن تھا، آپ نے اس کا کام شروع کر دیا تھا، اور وہ آپ ایک 2-3 سال تک وہ بڑا سکسیس رہا. جب تک آپ سے کرتے رہے، ریگولر پرچہ بھی آتا رہا. حاجی انور ثانی مرحوم شروع میں مجھے سپورٹ بھی کرتا رہا. کیوں؟ فائنینشیل پرسپیکٹو میں وہ کچھ تھوڑا بہت کرتے تھے، کچھ ہم فیلڈ سے تھوڑا بہت جو دوست احباب دیتے تھے، مطلب جو جاننے والے ہوتے تھے، اور یہ کام سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک زمانے میں آپ کے ساتھ مل کے جو بڑی ایکٹک ایکٹیویٹی کی، وہ جب آپ کام کرتے تھے اور ہم زمینیں نکالتے تھے، اس کا ایشو یہ ہوتا تھا کہ منور آباد میں آپ
آپ گھر میں بیٹھے کمپوزنگ کرتے تھے، میں فیلڈ میں لا کے خبریں لاتا تھا، رات آپ کمپوزنگ کر کے کاپی آپ میرے حوالے کر دیتے تھے، پھر میں پشاور جاتا تھا یا پنڈی جاتا تھا، میری نیند اتنی ہوتی تھی کہ جتنا میں راستے میں بس میں سوتا تھا. پھر اذان کے وقت صبح وہ اخبار چھپتی تھی، اور وہ اخبار آ کے صرف رسپانسبلٹی میں شاید آپ بھی میرے ساتھ تھوڑی بہت سپورٹ کرتے تھے، لیکن میرے لیے یہ بھی تھا، میری ذمہ داری تھی کہ وہ ڈیلیور بھی میں کرتا تھا. کبھی رحمت خان لالا وردگ کے ساتھ ان کے جلسوں میں تقسیم کرتے تھے، کبھی سوسائٹی میں کرتے تھے. تو اس طرح کر کے بڑا ہیکٹک سا ٹائم گزارا ہے. جہاں تک ارننگ کی بات ہے، آپ نے کہا لاکھوں روپے کمائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ میری چونکہ ساتھ ساتھ جاب چل رہی ہوتی تھی. تو میں آج آپ کو کہتا ہوں، میرے دوست جو میرے ساتھ کام کرنے والے وہ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں اپنی تنخواہ کے پیسے بھی بہت سارے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا. آپ نے 2-3 ہزار روپے ملتا تھا، آپ کو پتا ہے 3 ہزار روپے ٹوٹل ہوتا تھا. اس میں آپ کہہ لیں کمپوزنگ بھی تھی، اس میں پرنٹنگ بھی تھی، اس میں ہمارا آنا جانا بھی تھا. تو کتنا کیا. ناظرین آپ سن لیں، یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جس نے 35 سال صحافت کی ہے، اور کمٹمنٹ بھی آپ نے دیکھ لی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی ایسا اداس لمحہ جو ٹھہر گیا ہو اور آپ کو بار بار دستک دے رہا ہو. چودھری صاحب، میں وہ کچھ دوستوں سے سیکھا ہے کہ اور کہیں جا کے یہ چیز ہے بھی ہے. اور وہ دیکھیں تھوڑا بہت جو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں سے، سینئر سے جو ہم نے لرن کیا، اس میں یہ ایک لین شکرتم لازیدنکم، کہ انگلش میں کہتے ہیں آئی کانٹ کمپلین، کہ میں شکوہ نہیں کرتا. اور مجھے یورپ میں جا کے کچھ سٹکر سے نظر آئے، مطلب گاڑیوں پہ اور اس طرح کا نا، تو شکوہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ جتنا اللہ نے کرم کیا میں اس قابل نہیں تھا. اور مطلب فار ایگزامپل اگر صحافت کی فیلڈ دیکھ لیں، اس میں بھی رب نے عزت دی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں جتنا رسپیکٹ اور جتنا پروٹوکول ہمیں ملتا تھا، آپ چشم دید گواہ بھی ہیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا جی، آپ نے شروع میں جب آئے تو لوگ، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، میری اس وقت پی ایچ ڈی نہیں تھی، تو وہ ڈاکٹر نام کے ساتھ لگا ہوا تھا. چونکہ فیلڈ میں تھے فارمیسی کی، تو لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے. تو کئی دفعہ لوگ پوچھتے تھے کیڑے ڈاکٹر ہو. اچھا، اس کو میں نے لیگلائز کرنے کے لیے، اور پھر میں نے 4 سال ہومیوپیتھک کا باقاعدہ ریگولر کلاسز لے کے شوق کے ساتھ اسلام آباد ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے میں نے 4 سالہ کورس کیا. اور وہ بھی نالج ایک ایسا ہے، مجھے آج ایک بات کا افسوس اگر آپ کہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ میں اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکا، ہومیو کو. اور اگر میں آج بھی کروں تو ہمارے سوشل ویلفیئر ایک آفیسر تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑا نام تھا، نہ اسماعیل کچھ اس طرح کا ذہن سے نکل گیا. وہ مجھے کہتے تھے اگر تم پریکٹس شروع کر دو تو تم ایٹم بم ہو گے. کمبینیشن کیا، سائیکالوجی کی اور ہومیوپیتھی کی اگر کمبینیشن کر کے تم پریکٹس کرو تو تم وہ کچھ کر سکتے ہو، تم وہ ریزلٹس لے سکتے ہو جو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. تو مجھے یہ تھوڑا سا کبھی یہ خوشی کا کوئی لمحہ جو ساتھ ساتھ چلتا ہے ہر وقت، ایسا کہ وہ کام کیا ہے تو میں بہت خوش. اس میں سروسز ہے، سوسائٹی کی جتنی بھی سروسز ہے نا. اور کبھی کہنا تو نہیں چاہیے، تکلیف ہوتی ہے اگر کچھ دوست ایڈمائر کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو مطلب بینگ اے سائیکالوجسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ری انفورسمنٹ بڑھتی ہے، تقویت ہوتی ہے بندے کو نا. تو سین یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک دوست آیا، اس نے کہا جی کہ آج وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کی بیس آپ لوگوں کے، مطلب میں کون ہوتا ہوں، کراتا تو رب ہے، لیکن وہ تھوڑی سی ایک بندے کو ہوتی ہے. جمیل خان جی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو وہ میرا نام سب سے پہلے لیتے ہیں. تو مطلب اس طرح تھوڑا سا ایک ایکنالجمنٹ جو ہوتی ہے نا، تو اس سے تھوڑا سا بندے کو خوشی ہوتی ہے. اور کہیں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہیں کسی اچھے لیول پہ سکسیس ہے اور اس نے ہم سے کچھ تھوڑا بہت لرن کیا، یا ہم نے اس کے ساتھ اپنا نالج شیئر کیا اور وہ آج کسی پوسٹ پہ ہے، تو اس سے دیکھ کے تھوڑا سا خوشی محسوس ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے بہت عمدہ گفتگو سماعت فرمائی. آپ نے دیکھا کہ ایک ہمہ جہت شخصیت جو زیرو سے سفر شروع کر کے ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ پہنچتا ہے تو وہ زندگی کو کیسے بیان کرتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.